Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 31. Today's topic is industrial sector, problems and solution. First of all, recap of the previous lecture. In previous lecture we have discussed economy of Pakistan. We have discussed following points: economic history of Pakistan, structure of economy of Pakistan, major sectors agriculture and industry. We have discussed industries of Pakistan, prerequisites of economic development, economic factors, stock of capital, labor and manpower, transport and communication, national highway and road links, railway tracks, education and training. Non-economic factors we have discussed included social cultural factor, political factor, administrative factor, and now we are going to discuss today's topic, industrial sector, problems and solution. Here you have noticed that industry is one of the important element of Pakistan's economy. Pakistan's economy based on two major factors, industry and agriculture. First of all, we will discuss इंडस्ट्रियल सेक्टर. पाकिस्तान की सनत क्या है, पाकिस्तान के क्या सनती मसाइल हैं और उनके क्या हल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन मेजर फैक्टर्स के ऊपर होता है या तीन मेजर सेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू discuss those important sectors because it's very important, otherwise you cannot understand the importance of industrial sector. Primary sector, Pakistan's primary sector plays a major role in the economies of Pakistan. Primarily in agrarian economy, Pakistan produces a range of agricultural products. Around 43% of the Pakistan's labor is engaged in the primary sector, which in turn contributes 20.8% to the country's economy in 2009. Pakistan is the second largest producer of chickpea and the third largest producer of mango in the world according to the 2000 Food and Agriculture Organization of the United Nations. प्राइमरी सेक्टर जो है किसी भी मुल्क की माइशत में जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है. यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड जितने भी शोबे होते हैं वो जो हैं किसी भी मुल्क की माइशत में उनको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है. जब किसी मुल्क की ज़राअत जो है वो तरक्की कर लेती है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो जो अगला स्टेप होता है वो होता है टेक्निकल. तो पहले प्राइमरी सेक्टर के में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है हम उसको देख रहे हैं. सम अदर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड ऑनियन, कॉटन, राइस, oranges, apricot, sugar cane, date palm, and we have discussed many in the previous lecture as well. Although Pakistan has a considerable livestock population, it spends around $40 million a year on formula milk import. इसी तरह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही जब से हमने आज़ादी हासिल किया उसके मुकाबले में अगर हम आज के साथ मुवाज़ना करें तो उसमें बहुत तरक्की हुई है. बहुत सारी ज़रूरी अजनास ऐसी हैं जिनको हमने यहाँ पे प्रमोट किया है और इतना उस पर इतना काम किया गया है और उसको इतना बेहतर बनाया गया है कि आलमी सतह पर बहुत सारी अजनास में पाकिस्तान का नंबर जो है वो दुनिया के पहले 10 ममालिक में आता है. इसी तरह से पाकिस्तान जो है दूध पैदा करने वाले जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो दूसरा है. कैटेगराइज्ड एज सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड, पाकिस्तान's economy has grown tremendously since its independence in 1947. Punjab and Karachi states constitute the major share in the economic growth of the country. The first decade of the 21st century has experienced wide-ranging economic reforms
particularly in manufacturing and financial services sector, leading to improvement in the country's economic outlook. اسی طرح سے پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے اس کو نیم صنعتی معیشت کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو مضبوط بنانے میں اور اس کو ترقی دینے میں پاکستان کے جو سب سے بڑا صنعتی شہر کراچی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے. اور اسی طرح سے پنجاب میں جو بہت ساری صنعتیں لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے بھی ملکی معیشت کو بہت سہارا ہے. اسی طرح سے جب سے جو 21 سینچری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں معیشت کے شعبے میں ہمیں ترقی دیکھنے میں ملتی ہے، اور اس امپرومنٹ کی وجہ سے، اس بہتری کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نمایاں ممالک میں ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دنیا کے 47ویں نمبر پر ہے، یعنی دنیا کے 46 کنٹریز جو ہیں ان کی معیشت پاکستان کی معیشت سے بہتر ہے، اور پاکستان کا 47واں نمبر ہے. اسی طرح سے پاکستان اکنامک سٹرکچر سیکنڈری سیکٹر جو ہے، پرائمری سیکٹر میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ زراعت اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبے ہیں. سیکنڈری سیکٹر میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان مینوفیکچرنگ سیکٹر پرووائڈز امپلائمنٹ ٹو 20.3% آف دا کنٹریز لیبر فورس اکارڈنگ ٹو 2005 estimate. اور اسی طرح سے some major manufacturing industries include cotton, textile and ready-made garment manufacturing industry, carpets, rugs, rice, chemicals, sports goods and leather goods. یہ جو انڈسٹریز ہیں پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ پرائمری جو سیکٹر ہوتا ہے وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، پھر زراعت سے ہی ریلیٹڈ، یہ الگ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر زرعی لحاظ سے کوئی ملک مضبوط ہے تو اس کی جو سیکنڈری سیکٹر ہوتا ہے وہ ان زرعی اجناس سے ہی اپنے کارخانوں میں را میٹیریل حاصل کرتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ پھر جو ہے وہ صنعت کو فروغ دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان میں کا جو سیکنڈری سیکٹر ہے اس وقت ترقی کے مراحل میں ہے. اور اس میں دیکھیں ملک میں زراعت کی وجہ سے، اچھی زراعت کی وجہ سے کپاس پیدا ہو رہی ہے. اگر کپاس اچھی پیدا ہو رہی ہے، روئی اچھی پیدا ہو رہی ہے، تو یہاں پر ٹیکسٹائل کی صنعت کو یا کپڑے بنانے کی، دھاگا بنانے کی صنعت کو، پھر دھاگے سے کپڑا بنانے کی صنعت کو فروغ مل رہا ہے. اسی طرح سے اگر جنگلات یہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں لکڑی جو ہے وہ بہت اچھی ملتی ہے اور اس کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کھیلوں کے سامان میں، کیونکہ بیٹ ہیں یا ہاکیز ہیں یا اور بہت ساری کھیلوں کی ایسی چیزیں ہیں جن میں کہ لکڑی کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں سپورٹس پروڈکٹ جو ہے اس کی انڈسٹری کو ہم فروغ دیتے ہیں. اسی طرح سے رگز ہیں یا کارپیٹس ہیں، ان میں جتنا بھی میٹیریل یوز ہوتا ہے، اگر زراعت ہماری مضبوط ہو چکی ہے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ جو سیکنڈری سیکٹر ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، یعنی اس زراعت کی بیس کے اوپر صنعتی لحاظ سے پیداوار. Some other popular industries are construction material, minerals, paper products, food processing and beverages. Around 51.4% of countries' export include textile and ready-made garments. The secondary sector experienced a growth of 5.4% in 2007 and 8. However, electricity shortage remains the biggest challenge in ensuring development of Pakistan's secondary sector. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب زراعت ہماری مضبوط ہوئی اور اس کے بعد جو یہاں پر صنعتیں لگائی گئیں اس میں سے زیادہ تر پہلے تو ہم کپاس بیچتے تھے. پاکستان کی کپاس جو تھی وہ عالمی منڈیوں میں بہت پاپولر رہی. اس کے ساتھ ہی دھاگا بنانے کی صنعت کی، کیونکہ کپاس کے جتنے پیسے ملتے تھے دھاگے کے اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کپڑا اسی سے اگر کپڑا بنا دیا جائے تو پھر اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے. اس سے کیونکہ ہمیں یہاں پر لوکلی جو ہے را مٹیریل جو ہے وہ بہت سستے داموں پڑتا ہے، اور اس سے وابستہ جو صنعت ہے سیکنڈری سیکٹر جو ہے وہ اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اور یہاں پر ٹیکسٹائل کے جو صنعت ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر اس کو فروغ دیا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 51.4% جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ریڈی میڈ کپڑے ہیں یا ان سٹچ کپڑے ہیں یا ریڈی میڈ کپڑے ہیں. اور اسی طرح سے کیونکہ ان ساری چیزوں میں ہمیں پاور کی ضرورت ہے یا بجلی کی ضرورت ہے. اب اگر بجلی نہیں ہے
تو سارا کارخانہ نہیں چل سکتا، کارخانہ نہیں چل سکتا تو دھاگا نہیں بن سکتا، اگر دھاگا نہیں بن سکتا تو کپڑا نہیں بنا جا سکتا، اور اگر کپڑا نہیں بنا جا سکتا تو ظاہر ہے اس سے لباس تیار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں دیز آل فیکٹرز آر انٹر لنکڈ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے. کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ یا ایک کارخانہ یا ایک شہر یا ایک علاقے سے یہ کام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک مربوط رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مختلف ہیلپنگ ہینڈز چاہیے ہوتے ہیں. یہ جب سب ساتھ ملتے ہیں تو پرائمری سیکٹر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر، جو کہ اس صنعت میں دوسرے نمبر پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر مضبوط ہوگا تو پرائمری سیکٹر کے مقابلے میں ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر سے جو ارننگ لیں گے وہ زیادہ ہوگی، اور وہ اس سے ملکی معیشت جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی. اس کے بعد جو تیسرا امپورٹنٹ سیکٹر ہے اس کو سروسز سیکٹر کہتے ہیں. سروسز سیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ سروسز سیکٹر آف پاکستان مینلی انکلوڈز انڈسٹریز سچ ایز فائنینس، انشورنس، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اینڈ اسٹوریج دیٹ اکاؤنٹس فار 24% آف دا کنٹریز GDP. Wholesale and retail trade has 30% share in the GDP. With increase in the country's software export, the IT industry is emerging as a flourishing service industry, and despite union unrest, the Pakistani government is actively engaged in privatization of banking, telecommunication and utilities to produce more jobs in the country. تیسرا جو سیکٹر ہے وہ سروسز سیکٹر ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آج کل کا جو ماڈرن معاشی نظام ہے اس میں ابتدائی طور پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو صدیوں سے ہے نا، جو زراعت ہے وہ کئی صدیوں سے جاری ہے، اور زراعت جو ہے اس میں خود کفیل ہونا بہت ضروری ہے. اگر زراعت میں خود کفیل ہیں تو ٹھیک ہے، زرعی اجناس بک جاتی ہیں اور اس کے آپ کو معاوضہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر ان زرعی اجناس کو پروسیس کر کے بیچا جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو کاٹن کی مثال دی، اگر ان کو پروسیس کر کے بیچا جائے تو اس کی وجہ سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسرا سیکٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے. اسی طرح سے جو تیسرا مزید ماڈرن سیکٹر ہے وہ ہے سروسز سیکٹر. اور سروسز سیکٹر میں شامل ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے سافٹ ویئر پروگرامز ہیں. اگر کسی ملک میں کھانے کے لیے ٹھیک مل رہا ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے، تو پھر اس کے بعد آگے جو ہے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے وہ اس ملک کی معیشت کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان شعبوں میں کس طرح سے کوئی ملک جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے. تو IT کا شعبہ مثال کے طور پہ کہ اگر سافٹ ویئر پروگرامز ہم بنا کے بیچیں گے تو ظاہر ہے وہ گندم یا اونین یا جو ہماری زرعی اجناس ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ مہنگے بکیں گے. تو یہ جو تینوں شعبے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی درجہ بدرجہ ترقی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی ملک کی زراعت مضبوط نہیں ہے تو وہ ایک دم سے وہاں پر سروسز سیکٹر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اگر کسی ملک کی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی تو وہاں پر جو زرعی اجناس ہیں وہ ضائع جائیں گی، کیونکہ اگر کوئی کسی علاقے میں مثال کے طور پہ اگر ایک پھل کی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اگر وہاں پر کوئی فوڈ پروسیسنگ کے لیے کوئی کارخانہ موجود نہیں ہے تو وہ فروٹ ضائع ہو جائے گا. اگر جوسز بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے تو وہ فروٹ ضائع ہو جائے گا. اور اگر وہاں پر مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے تو تب بھی اس فروٹ کو جو ہے وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچایا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آل فیکٹرز آر انٹرلنکڈ اینڈ وی نیڈ ٹو پروموٹ اینڈ وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو آل دیز فیکٹرز so we can improve the economy of Pakistan if we have proper planning. Let us see the next slide. Problems of industrial sector. Now I'm going to focus on the problems of industrial sector, especially British policy at the time of partition, only 35 units given to Pakistan out of 921. جس وقت ہندوستان نے آزادی حاصل کی اس وقت ہندوستان میں تقریباً 921 جو تھی وہ صنعتیں موجود تھیں، جس میں سے صرف 34 جو یونٹس تھے وہ پاکستان کے حوالے کیے گئے. اس سے آپ اس فرق کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے آزادی حاصل کی اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے. اسی طرح سے سب سے پہلے جو ہمارے پاس مسائل ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں وہ ہیں فرسٹ آف آل کنٹروورشل انڈسٹریل اسٹریٹجی، شارٹیج آف کیپٹل، لمیٹڈ مارکیٹس،
lack of technical know-how, lack of infrastructure, lack of industrial research, unbalanced industrial structure, labor unrest, nationalization, lack of specialization. So these are major problems which our industrial sector is facing currently. In Pakistan, the saving and investment is very low. Private foreign investment and foreign aid has other adverse effects. There is insufficient facility of industrial credit in the country, and the expansion of industries are handicapped. First of all, the problems which Pakistan is facing, especially industrial sector, that is the lack of money. ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے, سرمائے کی کمی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہماری سیونگز بہت کم ہے. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھائی تھی کہ کیپٹل ملک میں آتا کیسے ہے. یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے جو ذرائع آمدنی ہے وہ بڑھتا ہے, ان کی آمدن زیادہ ہوتی ہے اور وہ سیونگ زیادہ کرتے ہیں, تو ان کی سیونگ جو جمع ہوتی ہے وہ کسی ملک کا کیپٹل ہوتا ہے. اس سیونگ کی وجہ سے نئے منصوبوں پہ پیسہ لگایا جاتا ہے, سرمایہ کاری کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, پھر یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں. جیسے سیلاب آ گیا تو ظاہر ہے لوگوں کا گھر بار جو ہے وہ ختم ہو گیا, زلزلہ آ گیا لوگوں کے کو مسائل آ گئے, تو جو کیپٹل ہوتا ہے, جو لوگوں کی سیونگز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے اگر کوئی کارخانہ لگانا چاہتا ہے تو پیسے کی کمی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے لمیٹڈ مارکیٹس. The second important problem is limited markets. Limited domestic market and increasing foreign competition is another obstacle in the way of industrial development. The purchasing of the common man in the country is low due to low wages and unemployment. Therefore, the demand for industrial good in the country is not conducive to industrial growth, and market is also limited due to low quality and lack of اسٹینڈرڈائزیشن. اب یہ دیکھیے کہ اگر ملک میں کارخانہ لگا دیا جاتا ہے, مینز آف کمیونیکیشن بھی ٹھیک کر لیے جاتے ہیں, ہمارا پاور سیکٹر بھی جو ہے وہ ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے, پروڈکشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو اگر پروڈکٹ مارکیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا, اس کو خریدنے والے لوگ نہیں ملتے, تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو پچھلی اتنی ساری محنت ہوتی ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کارخانے لگاتے ہوئے یہاں پہ اس لیے بھیج کے جاتے ہیں کہ ان کو پروڈکٹ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ یہاں پر کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اتنے تعداد میں کنزیومرز نہیں ملتے, بائرز نہیں ملتے جو کہ ایک کارخانے کی جو پیداواری لاگت ہے اس کو پورا کر سکیں, یا ان کی جو ایک پروڈکٹ کو کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ منافع کے ساتھ کارخانہ لگانے والے کو واپس مل سکے. تو اس مسئلے پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس قسم کے جو مسائل ہیں اس سے نکل سکے, کیونکہ یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے. عام لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے, یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک پورا سسٹم چاہیے, اور سسٹم کی جب بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پر حکومت جو ہے اس کی پالیسیز کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. اسی طرح سے لمیٹڈ مارکیٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ لمیٹڈ مارکیٹس ہیں تو اس کی وجہ سے ہی جو پیداواری شرح ہے اس کا تسلسل بحال نہیں رکھا جا سکتا. اب جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہ بھی اگر مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے تو وہ اپنی پروڈکشن کر کے بھیج دیتے ہیں, اگر نہیں ہے تو اس کو روک دیتے ہیں کیونکہ وہ نقصان نہیں اٹھانا چاہتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو جو پروڈیوس ہے وہ اس کا معیار بہت اچھا آتا ہے, اور کبھی اس کے معیار میں کمی بھی آ سکتی ہے, کیونکہ پروڈکشن میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو جو معیار ہے اس کو جانچنے کا بھی کوئی ایک خاص ذریعہ نہیں ہے, کوئی ایسے اسٹینڈرڈز موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو مارکیٹنگ ہے یا جو لمیٹڈ مارکیٹس ہیں اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو پیش آتا ہے. لیک آف ٹیکنیکل نو ہاؤ. Another problem is lack of technical know-how.
یہاں پر جو ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لیبر ہے, جو کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ نہیں ہے, ٹیکنیکی ماہر نہیں ہے. مثلا اگر کوئی نئی مشین آ جاتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تربیت یافتہ فرد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مشینری جو ہیوی مشینری ہوتی ہے جو کہ کارخانوں کے اندر لگائی جاتی ہے, وہ مشینری جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے سے آتی ہے, اس پہ بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہوتی ہے. اب اگر ایسے شخص کے حوالے کر دی جائے جس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر اس مشین کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو وہ بیکار ہو جائے گی یا اس میں کچھ ڈیمیج ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھنے والے ہوں, جو کہ ماڈرن مشینری کو سمجھنے والے ہوں, اور ان کو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ ہو تاکہ ان پر بھروسہ کیا جا سکے. اور جو سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں, جس ایک شخص نے مشین موبائل سے منگوائی ہے, جس نے پیسہ لگایا ہے, اس کو یہ اعتماد ہو کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. تو ہمارے اس وقت انڈسٹریل سیکٹر میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو, جن کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے اس مشینری کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, ان کو مینول پڑھنے آتے ہوں, اور اس مینول میں جو انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں, ہدایات لکھی ہوتی ہیں, ان ہدایات کو سے ان کی واقفیت ہو. پھر آج کل جو مشینیں آتی ہیں, آپ گھر میں بھی اگر کوئی الیکٹرانکس کی بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ بھی پورا ایک مینول ہوتا ہے, جس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس کے اندر پوری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے, اس پہ اس کو بجلی کتنی چاہیے, اس کو اس میں مختلف پارٹس کو کیسے جوڑنا ہے, پھر اس نے کام کس طرح سے کرنا ہے. یہ تو اسی طرح سے جو ہیوی مشینری ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے مینولز ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی ڈائیگرامس تک بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی ٹیکنیکل ڈائیگرامس بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, جس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشین جو ہے وہ کیسے کام کرے گی. جبکہ ہمارے ہاں جو اس وقت مزدور جو ہے وہ کارخانوں میں کام کر رہے ہیں, ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی ایسے ادارے یہاں پہ موجود ہیں, ایون کارخانوں کے اندر ایسے ادارے موجود نہیں جو کہ ان کو یہ سکھا سکیں کہ انہوں نے ٹیکنیکلی جو ہے مختلف چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ایک اس وقت جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا ایک مسئلہ ہے. Lack of infrastructure. The transport system of Pakistan is still under development. The existing system does not cope with the industrial and commercial requirements. Sources of power like electricity, coal, gas and oil have not yet been fully developed. The power capacity available is not sufficient to cover the need of growing industrial sector. یہاں پہ جو ہمارا پاکستان میں اس وقت انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو اس طرح کے بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہے, جیسے کہ کارخانہ لگانا جو ہے وہ ایک بات نہیں ہوتی, بلکہ اس کارخانے کو جو مختلف سہولیات دی جاتی ہیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں. مثلا فار فلنگ ایریاز میں ویئر دا الیکٹریسٹی کنیکشن از ناٹ اویلیبل, یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ ٹو اوپن اینی فیکٹری. وہاں پہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ یہاں پہ کوئی کارخانہ لگ سکتا ہے, کیونکہ کارخانہ لگانے کے لیے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے, اور اگر بجلی مہیا کرنے کا کسی علاقے میں کوئی انتظام نہیں ہے تو وہاں پر انڈسٹری نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح سے بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جن میں کہ پاور کے لیے کول چاہیے یا گیس چاہیے, اور اگر ان کی پراپر سپلائی نہیں ہے یا ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں کارخانہ لگانا جو ہے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, انڈسٹری کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ لوگوں کو مسئلہ ہے. تو یہ بھی انڈسٹریل سیکٹر کا جو ہے ایک طرح سے ایک بنیادی مسائل میں سے یہ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے, اگر سڑکیں نہیں ہیں, اگر بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, یا وہ ساری سہولیات جو ایک انڈسٹری کو لگانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی کارخانہ کھولنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس وقت ہمارے انڈسٹریل سیکٹر میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے لیک آف انڈسٹریل ریسرچ. Lack of industrial research is also a problem which is responsible for high production cost. Industrial research discovers with new techniques of production and introduces new varieties of products.
Due to lack of industrial research, improvement in this sector and in production in techniques has not been made possible, and as such production cost of our industrial products are high and we are unable to compete with producers from other countries. Lack of industrial research is a very important point. Here we are discussing the problems and issues which our industrial sector is facing in Pakistan. So industrial research is very important کہ ہمیں اس وقت کس طرح کی انڈسٹری کی یہاں پہ ضرورت ہے, کس علاقے میں کون سا کارخانہ لگانا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ایک کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ چینی کا کارخانہ لگائے, شوگر انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دے, اور اگر وہ یہ کارخانہ بلوچستان کے کسی ایریا میں لگانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو یہ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ بہت پڑیں گے, کیونکہ را میٹیریل جو ہے وہ تو پنجاب میں اویلیبل ہے. شوگر کین کی جو پروڈکشن ہے وہ پنجاب میں ہو رہی ہے. اس کے لیے پنجاب میں کارخانہ لگانا زیادہ مفید ثابت ہوگا بجائے اس کے کہ وہ بلوچستان میں کارخانہ لگائے. اسی طرح سے اگر کوئی مائننگ کے شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ پنجاب میں بیٹھ کے ایسا سوچتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ مائننگ یا مائننگ سے ریلیٹڈ باقی جو چیزیں جو نیچرل ریسورسز ہیں یا مائننگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا منرلز ہیں وہ تو بلوچستان کے ایریاز میں دستیاب ہیں. تو یہ جو ریسرچ ہے, اگر کوئی بھی شخص جس کو پتہ نہیں, اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, بزنس میں آنا چاہتا ہے, اگر اس کے پاس یہ انفارمیشنز نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک پہلے نمبر پہ تو ایسی ایک ریسرچ ہونی چاہیے جس سے پتہ ہو کہ پاکستان کے کون سے علاقوں میں کس قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. اگرچہ اس پہ کچھ کام ہو چکا ہے اور کچھ ایسے ادارے ہمارے پاس اب موجود ہیں جو کہ اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس علاقے میں کس قسم کی انڈسٹری ہونی چاہیے, یہ ایک پہلا قدم ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ کون سے ایسے کام ہوں گے, کون سے ایسے اقدامات ہوں گے جس سے کہ جو پروڈکٹ ہے جو کارخانے کے اندر بن رہا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس کے معیار کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ انڈسٹریل ریسرچ سے آتا ہے. تحقیق سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کی کوالٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یکسانیت نہیں ہے. دیکھیں آئے دن جو ہے وہ مختلف قسم کے پروڈکٹس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. مثلا ویرائٹی آف جوسز ناؤ اویلیبل ان دا مارکیٹ, ویرائٹی آف شیمپوز ناؤ اویلیبل ان دا مارکیٹ, ویرائٹی آف ڈفرنٹ کائنڈ آف کاسمیٹکس اویلیبل ان دا مارکیٹ, ویرائٹی آف ڈفرنٹ کائنڈس آف فیبرکس اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو جب تک ریسرچ نہیں ہوگی اور ریسرچ ہمیں نہیں بتائے گی کہ ہمیں اس مسئلے میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہوگی, کوئی یہاں پہ اس سلسلے میں کام نہیں ہوا ہوگا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس وقت اس میں نئی بات کیا ہے, اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے معیار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس میں کتنی زیادہ ویرائٹی لائی جا سکتی ہے. تو انڈسٹریل ریسرچ جو ہے از ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان دس ریگارڈ. سو وی نیڈ ٹو پروموٹ انڈسٹریل ریسرچ ان پاکستان. اسی طرح سے unbalanced industrial structure. In this point, we have information regarding the imbalance in consumer goods and capital goods industry. The taxation system favors the consumer goods industries. It gives no protection to intermediate and capital good industries. The result is that capital goods industries are still underdeveloped. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان بیلنس انڈسٹریل اسٹرکچر کا کیا مطلب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک کارخانہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ موٹر گاڑیاں بنائے گا. اب موٹر گاڑیاں بنانے کے لیے یا کار بنانے کے لیے اسی کارخانے کے اندر جو ہے اس کار کے مختلف طرح کے جو پارٹس ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی جگہ پہ اگر ونڈ سکرین بن رہی ہے تو دوسری طرف سیٹس بن رہی ہیں, تو تیسری طرف ٹائرز بن رہے ہیں, ایک طرف گاڑی کی باڈی بن رہی ہے, پھر جو انٹیریئر ہے گاڑی کا ایک طرف اس پر کام ہو رہا ہے, پھر کلر کے اوپر کام ہو رہا ہے, فنیشنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ مختلف طرح کے کام ہیں جو کہ اسی ایک کارخانے کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے
کہ جب ایک جگہ پہ گاڑیاں بنانے کا کارخانہ لگایا جائے تو اس گاڑی کے جو میجر پارٹس ہیں جیسے انجن ہے یا جو باڈی ہے یا ماڈل کا جو ایک اسپیسیفک ڈیزائن ہوتا ہے، یہ ایسے بنیادی کام ہیں جو کہ اس کارخانے کے اندر ہونے چاہیے. اور اس کے ارد گرد ایسی انڈسٹری ہونی چاہیے جیسے کہ جو ٹائر مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہونی چاہیے، ٹائرز کسی اور جگہ سے بن کے آنے چاہیے. انٹیریئر جیسے کارپیٹس ہیں جو گاڑی کے اندر لگے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ایک چیز ہے، اس کے ایک علیحدہ سے ایک ہیلپنگ ایک انڈسٹری ہونی چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر ہیلپنگ انڈسٹری کو ساتھ پروموٹ کیا جائے گا اور اس کے مفادات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تو یہ ایک بیلنس انڈسٹریل اسٹرکچر ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک ہی کارخانے کے اندر آپ اگر یہ ساری چیزیں جمع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے جو ساتھ ہیلپنگ انڈسٹری اگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ کام میں یا کاروبار میں ختم ہو جاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو پروموٹ انسٹیڈ آف unbalanced industrial structure. Labor unrest. The rapid growth of the large-scale manufacturing sector in Pakistan led to the existence of a substantial labor force employed in this sector. However, the standard of living of the labor force and the real wage did not increase. This led to trade union movements and strikes, and this resulted in tension between the industrialists and the workers. We distributed industrial production and efficiency. اب یہاں پہ لیبر انریسٹ سے کا جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے اور اگر کوئی آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو یا آپ کو کہیں کبھی ایسی کسی جگہ پہ کام کرنے کا کوئی تجربہ ہوا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کارخانے ہوتے ہیں ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو اجرت ہے اس کا جو معیار ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہوا. اسی طرح سے ظاہر ہے ایک مزدور جو ہے اگر وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے اور شام کو اگر اس کے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کھانا صحیح طرح سے کھلا سکے تو یقیناً یہ ایک پریشان کن بات ہے. اس لیے ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں کہ مزدوروں کی جو منیمم ویجز ہیں وہ دیکھی جائیں کہ آج کل کے جیسے کہ انفلیشن ہے پاکستان میں، مہنگائی ہے، چیزوں کی کمی ہے، تو اس صورت میں اس طرح کا ویج سٹرکچر ہونا چاہیے، معاوضے کی ایسی شرح مقرر کرنی چاہیے، ایسا نظام کار ہونا چاہیے جس پہ کہ جو بنیادی تنخواہ ہے وہ ایک مزدور کی اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، اپنی بیوی بچوں کو کھانا کھلا سکے، ان کو گھر میں رکھ سکے، ان کو کپڑے ٹھیک بنا سکے، ان کو تعلیم دلوا سکے. تو یہ ایک بنیادی جو زندگی گزارنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جانا چاہیے. اگر یہ خیال نہیں رکھا جاتا تو یقیناً کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں پھر کارخانے لگانے والے لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لیبر انریسٹ کہتے ہیں. اور لیبر انریسٹ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بد دلی سے کام کرتے ہیں، ان کی ایفیشنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور دوسرا جو بھی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اس کا جو معیار ہے وہ اس پر فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے اگر محنت سے کام کر رہا ہے، لگن سے کام کر رہا ہے اور اس کو ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے کام پر توجہ دے رہا ہے تو یقیناً ایسی چیز کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو لیبر انریسٹ جو ہے وہ بھی پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر میں ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے نیشنلائزیشن. The nationalization of industries in 1972 inflicted heavy damages to private industrial sector in Pakistan. The total investment in private sector dropped from rupees 1,358 million in 1970 to 71 to rupees 650 million in 1976-77. The pace of industrialization is still slow. The privatization, the decontrol and other fiscal and monetary concessions. نیشنلائزیشن جو ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا جب میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں جو سب سے زیادہ ایک ترقی کا جو دور تھا وہ 60s کے عشرے میں تھا یا 1960 کے عشرے میں تھا، اور اس وقت پاکستان کی انڈسٹری نے بہت ترقی کی. اس کے فوراً بعد یعنی 70s میں
یہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں فوراً ہمیں، اور پاکستان کی خاص طور پہ جو انڈسٹری ہے اس میں ایک ہمیں تنزلی نظر آتی ہے، ترقی نظر نہیں آتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملک کی جو کارخانے تھے، ان کو، اسکول تھے یا کارخانے تھے یا پرائیویٹ بزنس تھے، ان کو نیشنلائز کیا گیا، یعنی ان کو قومیہ لیا گیا، ان کو قومی ادارے قرار دیا گیا. تو اس میں شاید نیت تو یہ کار فرما تھی کہ اس طریقے سے اتنے جو منافع بخش یونٹ ہیں یا جو جن سے اتنا منافع آ رہا ہے، ان سے منافع لے کے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے گا. لیکن اس کا جو اثر ہے جو دیکھنے میں آیا، بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ وہ الٹ ہوا. وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ یہ کارخانے جو پہلے پرائیویٹ یا وہ ادارے جو پہلے پرائیویٹ لوگوں کے پاس تھے، وہ لوگ ان کو چلا رہے تھے، تو ان کا اپنا انٹرسٹ تھا، ورکرز کا وہ خیال رکھتے تھے، اس کی وجہ سے وہ ادارے جو ہیں وہ منافع بخش یونٹ تھے. لیکن جب وہاں لوگوں کا پرسنل انٹرسٹ ختم ہو گیا، ان کا ذاتی دلچسپی اس میں نہ رہی، تو آہستہ آہستہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کی بھی دلچسپی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ادارے منافع دینے کے بجائے ان سے وہ خسارے میں جانے لگ گئے. اور اس کی وجہ سے، اس نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو ترقی کے بجائے یہ ان کے لیے ایک مشکل صورتحال بن گئی، اور اس میں یہ ایک مسئلے کی صورت میں جو ہے یہ سامنے آیا. تو نیشنلائزیشن کا جو تجربہ ہے وہ پاکستان میں کامیاب نہیں رہا. Lack of specialization. A very important feature of industries in Pakistan is that all the process of production are done on a single unit, with the result that the benefit of specialization is not available to reduce the cost and improve the quality. For example, the motor car industry must be split into spare parts industry, assembling industry, tire and tube industry, etc. All these industries are called subsidiary to the car industry. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لیک آف اسپیشلائزیشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. لیک آف اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا معیار جو ہے آپ بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ایک ہی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ اگر کوئی شخص کاریں بنانے کا کارخانہ لگانا چاہتا ہے یا کار بنانا چاہتا ہے، اور اسی ایک کارخانے کے اندر جو ہے اسپیئر پارٹس کا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، باڈی کا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، انجن کا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہر طرح کے جو انٹیریئر ہے گاڑی کا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، ٹائرز پہ بھی کام ہو رہا ہے، تو ایک ہی کارخانے کے اندر یہ جو سارے کام ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ کام تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری انڈسٹریز ہیں، یعنی اگر ٹائر بنانے والی انڈسٹریز ہیں، تو اگر کار بنانے والی جہاں پہ انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی علاقے میں ایسی انڈسٹری کو بھی فروغ دیا جائے جہاں پہ کار کو ٹائر سپلائی کرنے والی انڈسٹری ہو، تو 1 سے 2 سے 3 اگر انڈسٹریز بنے گی تو ان کا آپس میں بھی کمپٹیشن ہوگا، وہ اپنے کاروبار میں بھی دلچسپی لیں گی، اور ان کا معیار بھی ایک دوسرے سے بہتر ہوگا، کیونکہ کمپٹیشن میں وہ معیار کو بڑھانے پر توجہ دیں گی، کارکردگی کو بڑھانے پہ توجہ دیں گی. اسی طرح سے جو اس کار انڈسٹری سے ریلیٹڈ دوسرے شعبے ہیں جیسے اسپیئر پارٹس ہیں یا انٹیریئر ہے یا اسمبلنگ ہے، تو یہ بھی جو ہے ان پہ بھی اگر اسی طرح سے توجہ دی جائے گی تو یہ بھی دوسری انڈسٹری کو بھی ساتھ ساتھ فروغ دینے کا باعث بنے گی. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اسپیشلائزیشن پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بھی پروڈکٹ کارخانوں سے نکل کر آتے ہیں ان میں معیار جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اس وقت مارکیٹ میں چائنا کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اب چائنا کی چیزوں میں جو معیار ہے اس کو اگرچہ کہ اس کی پروڈیوس بہت زیادہ ہے، لیکن معیار کے بھی بہت سارے اسٹینڈرڈس ہیں. اسی طرح یورپین کنٹریز میں جو چائنا کے پروڈکٹس جا رہے ہیں یا ان کے جو دنیا کے مختلف حصوں میں جو مختلف پروڈکٹس جا رہے ہیں، ان میں اسی لحاظ سے معیار کا بھی فرق آتا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ فروغ پا چکی ہے، اور وہاں پہ ایک ہی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں، ڈفرینٹ فیکٹریز ہیں، اور پھر ان کو مارکیٹ کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کے ہاں ایک جو مقابلے کا رجحان پایا جاتا ہے، اس مقابلے کے رجحان کی وجہ سے وہ اسپیشلائزیشن پر زور دیتے ہیں، اور اسپیشلائزیشن پہ زور دینے کی وجہ سے
ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا معیار بہتر ہو رہا ہے. تو یہ ایک مثال دی ہے میں نے, اور اس میں ہمیں بھی پاکستان میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں ہر طرح کی پالیسیز کو, ہر طرح کی مسائل کو دیکھ کے ہی ہمیں پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے پرابلمس کو دیکھنا ہے, تاکہ ہم اس کے سولوشن کے بارے میں سوچ سکیں کہ آخر ہمیں اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان میں انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سولوشنز آف انڈسٹریل پرابلمس. سولوشنز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلیئر اسٹریٹجی فار انڈسٹریل سیکٹر. نمبر 2, پروویژن آف انڈسٹریل فائنینس. Number 3, provision of infrastructure. Number 3, development of capital goods industry. Number 5, industrial research. Next, fiscal incentives and technical education and training. First of all, clear strategy for industrial sector. For revival and growth of industrial sector, the controversial issues have to be solved once for all. Unless the danger of nationalization of industries is removed and the lost confidence is restored, the progress in the industrial field will remain slow. ابھی آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلا جو حل ہے ہمارے پاس, جو مختلف ماہرین نے پیش کیا ہے, مختلف اکانومسٹ نے پیش کیا ہے, کہ پاکستان میں اگر آپ نے انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے انڈسٹریل سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے, پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو پالیسیز ہیں, وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے, بڑی واضح ہونی چاہیے اور آسان ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کارخانہ لگانا چاہتا ہے تو ایسی اس کو سہولت دستیاب ہونی چاہیے کہ ایک ہی جگہ سے اس کو ایسی معلومات فراہم کی جائیں جس میں کہ اس کو کارخانہ لگانے میں مدد دی جا سکے, اس کے جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان کو دیکھا جائے. اسی طرح سے مختلف ریجنز کے اندر جو پرابلمز ہیں, جو پرائرٹیز ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جیسے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے لوگ ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, وہاں کے پولیٹیکل جو انتظامیہ ہوتی ہے وہی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, اور پھر جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ اتنی کنٹروورشل رکھی جاتی ہے جس پہ کہ بہت سارے لوگوں کے مفادات جو ہیں اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, جو اس سے بہت سے لوگوں کا اتفاق نہیں ہوتا. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو پے اٹینشن to the strategy for industrial sector, and we need to create uniformity in the policies which we design for the promotion of industrial sector. It's very important, otherwise investor will lose his or her interest in this sector, and this is not good for the promotion of industry in Pakistan. The next is provision of industrial finance. Establishing a well-organized capital and money market in the country can resolve the problem of lack of capital for the industrial sector. The government of Pakistan established Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation in 1957 to provide loans to the private sector. Moreover, an Industrial Development Bank of Pakistan was established in 1961. Recently, Investment Corporation of Pakistan, National Development Finance Corporation, Equity Participation Fund and Bankers Equity Limited are also helping in the industrial development. اس میں جو انڈسٹریل سیکٹر میں جو دوسرا حل جو ہمارے پاس ہے کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سرمایہ فراہم کیا جائے. اس کے لیے میں نے یہاں پہ مختلف اداروں کے نام آپ کو بتائے ہیں کہ جس میں IDB ہے, ICP ہے, NDFC ہے, BEL ہے, EPF ہے. یہ سارے جو ادارے ہیں وہ مختلف حیثیتوں میں مختلف لیولز کے اوپر کام کرتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ ملک میں کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں یا ملک میں اس سلسلے میں کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے provision of infrastructure, this is another solution of the problem. Industrialization requires sufficient amount of transportation, communication and energy facilities to be provided by the government, and the government of Pakistan should issue open route permits to transporting agencies so that their number may increase and a competition create among them, and this will improve the quality of service and reduce the fare.
آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر انفراسٹرکچر جو ہے جو انڈسٹری کو بنانے اور لگانے کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ ضرورت ہوتا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اگر اس کو فروغ دیا جائے، جس میں کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن شامل ہیں اور مینز آف کمیونیکیشن شامل ہیں، یعنی آمد و رفت کے ذرائع اور ایک دوسرے سے رابطے کے جو ذرائع ہیں، اگر ان کو فروغ دیا جائے گا تو یہ بھی پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا، اور یہ بھی انڈسٹریل سیکٹر کے جو سلوشن ہے اس میں ایک حل ہے، اس کے جو انڈسٹریل سیکٹر کے ہمارے مسائل ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم قدم ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں تو اس سے ملک میں لوگ کارخانے لگانے میں دلچسپی لیں گے اور ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہماری جو صنعت ہے وہ ترقی کرے گی۔ روڈز شوڈ بی constructed in the rural areas so that the villages may be linked with national highways and the railway stations. Railway services should be provided to the maximum possible areas, and their rolling stock should be enhanced to increase their capacity of handling a large volume of goods. Speedy development of hydroelectricity is required to increase the power capacity of the country. In the meantime, steps should be taken distribute the existing capacity on the basis of requirement of industrial units and their important in the economy. اسی طرح سے جو ہمارے پاس اس وقت جو سڑکیں موجود ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس سڑکوں کا کون سا نظام ہے یا ریلوے ٹریکس ہمارے پاس کتنے موجود ہیں، ان میں جو مین روڈز ہیں، مین ہائی ویز ہیں، جو لنک روڈز ہیں، ان کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دیہات جو ہیں وہ ان مین روڈز کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہوں، اور اس کی وجہ سے وہاں پر کام کرنے والوں کو آنے جانے میں آسانی ہو، یا وہاں پر اگر کوئی را میٹیریل دستیاب ہے یا کوئی پروڈکٹ دستیاب ہے تو اس کو کارخانوں تک پہنچانے کے لیے اور پھر اس پہ آگے پروسیس کرنے کے لیے جو کام ہے اس میں تیزی آئے۔ اسی طرح سے ہمیں جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی پاکستان میں بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس شعبے میں بھی کوئی کمی نہ ہو، اور اس کمی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے کارخانے ہیں وہ بہتر طور پہ چل سکیں اور ہماری صنعت جو ہے وہ ترقی کرے۔ ڈیولپمنٹ آف کیپٹل گڈز انڈسٹری. It is required to establish well-equipped workshops in large numbers so that the idle period of machines may be reduced to the minimum. It is also necessary to establish a number of tools and machines manufacturing plants to meet the demand of spare parts industries. اب یہ دیکھیں کہ جو کیپٹل گڈ انڈسٹری ہے اس کو بھی فروغ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کیپٹل گڈ انڈسٹری کا سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کارخانہ تو آپ نے ایک لگا دیا، اس میں مشینیں بھی آپ نے لگا دی اور وہ مشینیں چلنے بھی لگیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے اسکلڈ لوگوں کو اور ایسے چیزوں کی بھی ضرورت ہے جیسے جو مشینیں چل رہی ہیں ان کو چلتا ہو، کیونکہ مشین کسی وقت خراب بھی ہو سکتی ہے، اس کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تربیت یافتہ لوگوں کو اپنا کام کرنے کے لیے ٹولز کی ضرورت ہے، یعنی اس مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو اسمبل کرنے کے لیے، اس میں نئی چیز ڈالنے کے لیے یا کوئی اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے، اس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے لیے ہمیں جو کیپٹل گڈز انڈسٹری جس کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک مین انڈسٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہیلپنگ انڈسٹری ہے، صنعت ہے، اس کو بھی لگانے کی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے اور یہاں پر جو مین انڈسٹریز کام کر رہی ہیں وہ آرام سے اپنا کام کر سکیں، اور ان کی وجہ سے اگر ایک مشین خراب ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اگر وہ خراب ہے تو ہم بیرون ملک سے ماہرین کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ ٹھیک کریں گے۔ وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹولز انہیں ریکوائرڈ ہیں وہ ٹولز نہیں ہیں، اور اگر ٹولز مل جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مشین کی لوبریکیشن کے لیے جو ان کو کیمیکلز چاہیے یا آئلنگ کے لیے جو کیمیکلز چاہیے وہ دستیاب نہیں ہیں، تو اس کے وہ ہمارے پاس دستیاب ہونے چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے انڈسٹریل ریسرچ جو ہے یہ بھی ایک حل ہے
اس وقت پاکستان کی موجودہ صنعت کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں اگر ہم انڈسٹریل ریسرچ کو فروغ دیں تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. انڈسٹریل ریسرچ ڈسکور نیو ٹیکنیکس آف پروڈکشن اینڈ انٹروڈیوسز نیو ویرائٹیز آف پروڈکٹس. دس ریزلٹس ان لوور کاسٹ آف پروڈکشن. مور لیبارٹریز مسٹ بی established in the country for industrial research in order to improve production techniques and invent new varieties of products. The government of Pakistan in 1953 established Pakistan Council of Scientific and Industrial Research at Lahore, Karachi and Peshawar. اب یہ دیکھیے کہ انڈسٹریل ریسرچ کے فروغ کے لیے پاکستان نے 1953 میں ایک ادارہ قائم کیا تھا. یقیناً وہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اس سے وابستہ باقی ادارے بھی مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں, لیکن بدستور ہمیں ملک کے اندر اپنی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی, ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو کہ صنعتی جو تحقیق ہے اس کو فروغ دے سکیں, تاکہ یہاں پر ایسی لیبارٹریز موجود ہوں, یہاں پہ ایسی تجربہ گاہیں موجود ہوں, یہاں پر ایسی سہولیات موجود ہوں جس میں کہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس وقت انڈسٹری کو, جو مختلف طرح کی انڈسٹریز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق کرنے کے بعد ہم یہ نتائج اخذ کریں کہ ہم ان کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کی صنعتی جو ترقی ہے اس کے لیے یہ ایک تجویز ہے, ایک سجیشن ہے کہ اس کے مسائل کے حل میں سے ایک یہ حل ہے کہ ہم صنعتی تحقیق کو یا انڈسٹریل ریسرچ کو جو ہے پروموٹ کریں. اسی طرح سے فسکل انسینٹیوز ہیں کہ ٹیکسز آف ویریس ٹائپس انکریزز دا پروڈکشن کاسٹ اینڈ ان مینی کیسز ڈسکریجز پروڈکشن. ٹیکس ہالیڈیز may be give to industries and those established in developed undeveloped areas. اسی طرح سے جو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا جو پیسہ مہیا کیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, اس میں بھی, اور جو ٹیکس لگایا جاتا ہے مختلف طرح کی انڈسٹریز کے اوپر, اس پہ بھی ہمیں سہولیات دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جو نئی صنعتیں ہیں جو کہ ابھی اپنے بنیادی مراحل طے کر رہی ہیں, اگر وہ ان کا ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ ہے, ان کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے کہ ان کی منافع کی شرح کم ہو جاتی ہے, تو اس طرح سے ایسے کارخانے والے لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو ان کو اس حوصلہ شکنی سے بچانے کے لیے, حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمیں ایسے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا نظام بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ان کو مسائل سے بچا سکے. اسی طرح سے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. That is very important. To improve the productivity in the industrial sector, it is essential to establish technical training institutions to give training to the laborers, and the government made necessary arrangements and help in the establishment of Pakistan Industrial Technical Assistance Center. Other vocational and commercial institutions including Pak German and Pak Swedish Institute of Technology, these institutions are also working in Pakistan, and this is going to provide technical assistance to industrialists to helping the dissemination of modern knowledge and improved techniques among artisans and craftsmen. یہاں یہ دیکھیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہمارے صنعت کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ملک میں جو تکنیکی تعلیم ہے اور تربیت ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور اس سلسلے میں پاکستان نے پہلے ہی انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنٹ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے, اور یقیناً اس طرح کے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پاک جرمن اور پاک سویڈش انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ مزید کام کرنے کی اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنی بھی میں نے بکس پڑھی ہیں, جتنی بھی میں نے انفارمیشن لی ہے یہ لیکچر پریپیئر کرتے ہوئے, اس میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے کہ ملک میں صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے, صنعتیں لگانے کے لیے, کارخانے لگانے کے لیے ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی. اسی طرح سے now we have thoroughly discussed Pakistan's industrial sector's problems and the solutions of the problems. Now we are going to discuss Pakistan's economy
and it's a review of the economy of Pakistan. Pakistan economic review projects that because of strong economic policies taken up by Pakistan government, manufacturing and financial services sectors have flourished since fiscal 2008, and export of good is a major concern for Pakistan economy. From 1999, exports of Pakistan have increased from $7.5 billion to $18 billion in فائنینشیل ایئر 2007 اینڈ 8. یہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی کی، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے 2008 میں پاکستان کی اکانومی میں یہ ایک تبدیلی اور تیزی دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ جو ہے ان کو بڑھایا ہے، اور ان ایکسپورٹ کی جو ہمارے پاس ڈیٹا دستیاب ہے اس کے مطابق یہ اتنی اس میں اتنا فرق ہے کہ 7.5 بلین ہمارا ایکسپورٹ ریشو تھا پہلے، اور اب یہ بڑھ کر تقریباً 18 بلین ڈالر جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے پر توجہ دی ہے، اور 1999 میں جو ہمارے پاس فگر تھا وہ 7.5 بلین ڈالر تھا، جبکہ اس وقت 2008 کا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ 18 بلین ڈالر ہے، جو کہ ایک نمایاں فرق ہے، اور ہمیں اور یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اکانومی آف پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے. اسی طرح سے میجر آئٹمس فار ایکسپورٹ انکلوڈ کاٹن فائبر، ویجیٹیبلز، رائس، الیکٹریکل اپلائنسز، فرنیچر، سیمنٹ، ٹائلز، ماربل، ٹیکسٹائل، کلوتھنگ، اسپورٹس گڈز، پاؤڈرڈ ملک، لائف اسٹاک، میٹ، سافٹ ویئر، سی فوڈ، لیدر گڈز، سرجیکل انسٹرومنٹس، کارپیٹس، رگز، آئس کریم، چکن، ویٹ، پروسیسڈ فوڈ آئٹمز، پاکستانی اسمبلڈ سوزوکی کارز، سالٹ، ڈیفنس اکوپمنٹ، آنیکس، جیم سٹونز اور پریشس سٹونز، ماربل اینڈ انجینئرنگ گڈز ٹو مینشن اے فیو. اس میں سے جو میجر ایریاز ہے جس میں یہ جو ہماری ایکسپورٹ میں جو ایک بوسٹ نظر آ رہا ہے، وہ بوسٹ جو ہے یہ ان شعبوں کی وجہ سے نظر آیا کہ ہم نے بہت سارے نئے شعبوں میں بھی پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں ایک نمایاں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے سم امپورٹنٹ امپورٹ آئٹم آف پاکستان آر پیٹرولیم اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس، آٹو موبائلز، میڈیسنز، انڈسٹریل مشینری، کنسٹرکشن مشینری، ٹرکس، الیکٹرانکس، سیولین ایئر کرافٹ، کمپیوٹرز، فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، کمپیوٹر پارٹس، فوڈ آئٹمز، ٹوائز، ڈیفنس اکوپمنٹ، آئرن اینڈ اسٹیل. اسی طرح سے جو ہم نے اب تک دوسرے ممالک سے جو چیزیں منگوائی ہیں، جو پروڈکٹس ہم نے منگوائے ہیں، یہ ان کی ایک لسٹ ہے کہ ہم نے دوسرے ممالک سے کیا چیزیں منگوائی ہیں، تاکہ ہمیں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کی اس کے بارے میں اندازہ ہو سکے. اکنامک ریویو آف پاکستان ہیز بین فوکسنگ ان ریسنٹ ٹائمز on how to deal with economic recession. اور اس وقت جو اکنامک ریسیشن پوری دنیا میں چل رہا ہے، ظاہر ہے پاکستان بھی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ایسی پالیسیز پہ عمل کرنا چاہ رہی ہے جس سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے، اور پاکستان میں انڈسٹری کو اور ایگریکلچر کو دونوں سیکٹرز پہ بھرپور توجہ دی جائے. اسی طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان ہیز انیشیٹڈ a number of procedures to address regional economic imbalances. Economic indicators took positive in present situation. Discount rate of central bank has been improved to 1.5 percentage points. This will help in dealing with high inflation rate in Pakistan. Pakistan economic review projects that government encourages foreign investments in various fields of real estate, telecommunication, software, energy, fertilizer, aerospace, ٹیکسٹائل، اسٹیل، شپ بلڈنگ، آرمز مینوفیکچرنگ، سیمنٹ اینڈ آٹوموٹیو. یہاں آپ دیکھیے کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اس وقت جو بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں، اور اگر یہ ان پالیسیز میں تسلسل رہتا ہے اور یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی یا روکا نہیں جاتا، تو انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اسٹرانگ اکانومیز آف دا ورلڈ میں جو ہے وہ شمار ہوگی، کیونکہ پاکستان نے ابھی جو نئے شعبے ہیں ان کی طرف توجہ دینی شروع کی ہے. اور سب سے پہلے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو رسائی ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو جانا ہے وہ ایک دم سے نہیں جایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے
ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. تو پاکستان نے فرسٹ آف آل ناؤ پاکستان از فوکسنگ ان ریجنل مارکیٹس, اور اس ریجنل مارکیٹس میں اپنی پروڈکٹس کا امیج یا ساکھ کریڈیبلٹی بنانے کے بعد پھر انٹرنیشنل مارکیٹس کی طرف موو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا, کیونکہ اب اس طرح کا ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے, انٹرنیشنل ایک ورکنگ سٹائل ہے کہ جب تک آپ نیشنل لیول دین ریجنل لیول اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے, وہاں سے کوالٹی ایشورنس نہیں لیتے, تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ کے لیے کام کرنا یا اس کی پری ریکوزٹس کو پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کے بہت سارے بہت اچھے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یا بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں, اور آپ عالمی جو مارکیٹ ہے اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو اس کام کے لیے پاکستان نے اب حقیقی انداز میں سوچنا شروع کیا اور اس طرف درست سمت میں قدم اٹھایا ہے کہ اس وقت ہم ریجنل مارکیٹس پر فوکس کر رہے ہیں اور ہم بتدریج جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو, ٹیلی کمیونیکیشن کے سافٹ ویئر کے شعبے کو, فرٹیلائزر کے شعبے کو اور ٹیکسٹائل کے شعبے کو, اسٹیل اور شپ بلڈنگ اور اسلحہ سازی اور سیمنٹ اور جو موٹر گاڑیوں کے جو اسپیئر پارٹس ہیں ان شعبوں پر توجہ دینا شروع کی ہے اور ان پر کام ہو رہا ہے. تو یہ تو تھا ایک جائزہ. آج کے لیکچر میں ہم نے پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر فوکس کیا ہے, اور اس میں ہم نے پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر کے جو سب سے پہلے ہم نے جو 3 مین شعبے ہیں کسی بھی اکانومی کے لیے ان کے اوپر بات کی, پھر ہم نے انڈسٹریل سیکٹر کے پرابلمس کے اوپر بات کی, پھر ہم نے انڈسٹریل سیکٹر کے سولوشنس کے اوپر بات کی, پھر ہم نے اوور ویو جو ہے ایک کیا ہے جس میں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کا ایک اوور ویو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی اس وقت کیا سچویشن ہے. تو now I am going to discuss the summary of the lecture. Today we have discussed following points: Pakistan economic structure, primary sector, Pakistan economic structure, secondary sector, and Pakistan's economic sector, services sector. We have discussed these 3 basic sectors which are the important part of the Pakistan's economic structure. Then we have discussed problems of industrial sector, controversial industrial strategies, shortage of capital, limited markets, lack of technical know-how, lack of infrastructure, lack of industrial research, unbalanced industrial structure, labor unrest, nationalization, lack of specialization. We have discussed solution of industrial problems, clear strategy of industrial sector, provision of industrial finance, provision of infrastructure, development of capital goods industry, industrial research, fiscal incentives, technical education and training, and at the end we have conducted a review on Pakistan's economy. Now it's the time for the quote of the day, and let us see what is the quote of the day. If we wish our state's growth to continue, then our future will increasingly be with industries. That requires a highly skilled and technically proficient workforce. That is enough for today. Allah Hafiz till next lecture. Thank you.